गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अजीज। भारत ने रवायती महाज पर मुंह तोड़ जवाब के बाद प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए फिर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना शुरू कर दी है। भारत की जानिब से पहले मिसाइल हमलों में मासूम बच्चों को शहीद किया गया और आज खुजदार में खुदकुश हमले के जरिए बच्चों को निशाना बनाया गया। खुजदार में आज APS स्कूल वैन को खुदकुश हमले में निशाना बना दिया गया। वाक़ये में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद और 38 जख्मी हुए हैं। APS पेशावर के बाद खुजदार में APS ही के बच्चों को निशाना बनाना वाज़े तौर पर भारतीय भोखलाहट का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज सहाफ़ियों से मुलाकात की और मौजूदा सूरत हाल पे खुल कर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए कतन कोई दरख्वास्त नहीं की थी। अगर हमने जंगबंदी की दरख्वास्त की होती तो आलमी बरादरी बता देती। DG मिलिट्री और ऑपरेशंस की गुफ्तगू में ये तय पाया कि दोनों ममालिक की अफवाज जंग से पहले पोजीशन पर जाएंगे। दोनों ममालिक की अफवाज पहले वाली पोजीशन पर कब जाएंगे इसका टाइम फ्रेम अभी नहीं बता सकते। पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब और UAE में से किसी एक मुकाम का तयन करेंगे। मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका बुनियादी किरदार अदा करेगा। मुशीर कौमी सलामती DG ISI पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इतलात ये भी हैं कि इजराइल के लोग भारत में मौजूद थे। इजराइल ने जंग के दौरान भारत की भरपूर मदद की, लेकिन हमने फतह पाई। रात 2:30 बजे मुझे आर्मी चीफ का गुस्से से भरा फ़ोन आया। आर्मी चीफ ने फ़ोन पर कहा कि भारत ने हमले की तैयारी कर ली है। मैंने आर्मी चीफ को कहा कि हमें कोई मसला नहीं है, भारत को जवाब देंगे, आगे बढ़ें। भारत खुद को इलाके का SHO समझता था, हमने उसका गुरूर तोड़ डाला। हम जंग की आग को बढ़ाना नहीं चाहते थे, वरना हम उनके परखचे उड़ा सकते थे। हमने चीनी टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठाया। हम दुनिया भर में चीन की मार्केटिंग कंट्री बन गए हैं। आर्मी चीफ ने फ्रंट से लीड किया, हमने इसीलिए उनको फील्ड मार्शल बनाया। मुझे पॉलिटिकल फील्ड मार्शल कह लें। आर्मी चीफ की गैर मुतसलसल क़यादत के नतीजे में हमने उन्हें दरख्वास्त की कि वो फील्ड मार्शल बने। आर्मी चीफ की तरफ से फील्ड मार्शल बनने की किसी किस्म की ख्वाहिश नहीं थी। हमने आर्मी चीफ से कहा कि उन्हें फील्ड मार्शल होना चाहिए। दीगर ममालिक में जो वफूद जा रहे हैं वो हुकूमती सतह पर जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की कुछ लोगों ने भारतीय चैनल्स पर बैठ कर जो गुफ्तगू की है, इसके बाद क्या हम ये रिस्क ले सकते हैं कि उनको अपने मुज़ाकरात में बिठाएं? नवाज शरीफ साहब का बड़ा तजुर्बा है। जब भी मुज़ाकरात शुरू होंगे तो नवाज शरीफ का विजन का फ़ायदा मुल्क उठाएगा। DG ISPR ने भी भारत को वाज़ेह पैगाम दिया है आज कि हम अमन को तरजीह देते हैं, लेकिन अगर भारत को जंग चाहिए तो हम तैयार हैं। लेट्स वॉच दैट। पाकिस्तान ने भारत के हवाले से दुनिया को आगाह करने के लिए बिलावल भुट्टो की क़यादत में जो वफ़द भेजना है यूरोपीय ममालिक में, उसमें उसकी आज वज़ारत ख़ारजा से ब्रीफिंग हुई। उसके बाद क्या बात की सबने, वो भी देखिए। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाह खाकान अब्बासी में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच अब्बास साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो पाक भारत टेंशन तो है, वो कह भी रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, हॉल्ट नहीं हुआ है। सो आज खुजदार में जो APS की बस पर दहशतगर्दी हुई है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, इसमें भारत मुलव्विस है। हाउ डू यू लुक एट दैट? देखिए, हमारे पास हमेशा से एविडेंस रहा है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि हिंदुस्तान मुलव्वस है, और डायरेक्ट एविडेंस भी है इस सूरत में कि जो कुलभूषण थे, उनके नेवी के अफसर थे, वो वहीं से गिरफ्तार हुए थे। तो ये सब जानते हैं कि फंडिंग कहाँ से आती है इन चीज़ों की, कहाँ से मोटिवेशन ये पैदा की जाती है, और ये बराह रास्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक आज का नहीं, पिछले मैं समझता हूँ 30-35 साल से ये मामला जारी है। लेकिन जैसे पहलगाम में तो फॉल्स फ्लैग किया भारत ने और बहुत ज़्यादा शोर मचाया, क्या पाकिस्तान को भी इसी तरीके से, एटलीस्ट इट्स नॉट फॉल्स फ्लैग, लेकिन शोर तो मचाना चाहिए? नहीं, शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती। आप दुनिया के सामने अपना मुकदमा रखते हैं कि ये हुआ है, हमारे मुल्क में देख लें हमने किस तरह बिहेव किया है। हिंदुस्तान ने तो एक हमला कर दिया आके दूसरे मुल्क पर, कोई एविडेंस नहीं है, कोई वजह उनके पास नहीं थी, सिर्फ अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में जो कमज़ोरी थी उस पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने तमाम अपनी फोर्सेस इस्तेमाल की, और फिर वहाँ से भी जो शर्मिंदगी हुई है तो अब वो धमकी देते हैं कि हम ये ख़त्म नहीं हुआ, हम फिर, तो उनके पास ऑप्शंस नहीं है। ये शायद एहसास उनको भी हो गया है कि वो कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। राइट, बट पहले हमने देखा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ, और ये आइसोलेटेड नहीं है, देयर इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स जो बलूचिस्तान में हो रही है, जिससे आपने राइटली फरमाया कि वहाँ पे हमने उसको एक्सपोज किया, जो उनका नेटवर्क है, उनके एक सर्विंग ऑफिसर को पकड़ा है। लेकिन इसका कोई जवाब भी तो होगा। आज भी जो हुआ, ये तो होते रहेंगे हमले, जवाब क्या है इसका? नहीं, आपने जो लोग ये कर रहे हैं उनके खिलाफ आपने कार्रवाई करनी है।
اور خاص طور پر بلوچستان میں جو سیاسی حالات ہیں، جو وہاں کا نوجوان جو ہے وہ آج متنفر ہے، اس کو آپ نے اس کی بات سننی ہے، اس کے جو روٹ کاز ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے، یہ ضرورت ہے آج۔ What do you think is the root cause? روٹ کاز دیکھیں بہت سی ہیں، ایک احساس محرومی ہے وہاں پر۔ احساس محرومی اور ٹیررزم کو الگ الگ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، الگ کرنا تو چاہیے، لیکن یہ ہوتا ہے نا جب اس حد تک مایوسی پھیل جائے کہ جوان آدمی جو ہیں وہ بندوق اٹھا کر پھاڑ کر رخ کر لیں، پھر ان کو وہاں پر ہر قسم کے جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں وہ ان کو اٹھا لیتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جو آپ کا نوجوان آج متنفر ہے بلوچستان میں، اس کو آپ نے اسے ڈائلاگ کریٹ کرنا، یہ سیاسی کام ہے۔ تو باقی ٹیررزم جو کرے گا، آپ کا اس کا مقابلہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، یہ چوائس نہیں ہوتی کہ کوئی ٹیررزم کرے، حملہ کرے اور آپ اس کو چھوڑ دیں۔ بٹ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے معاملات فرق ہیں، کیونکہ وہاں پہ ڈائریکٹ انوالومنٹ نظر آئی ہے بھارت کی، اور جگہوں پر بھی ہے، لیکن وہاں بہت زیادہ ہے۔ آپ کو نظر آتا ہے ان کا میڈیا جیسے باتوں کو اٹھاتا ہے، بلوچستان کی کوئی چھوٹی سی خبر بھی ان کا مین سٹوری ہوتی ہے، اس چن کے ایسے لوگوں کو لیتے ہیں جن کا بلوچستان سے تعلق نہیں ہے، بٹ وہ بھارتی موقف دیتے ہیں یا وہ موقف دیتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہو۔ سو یہ تو بڑا اوپن پروپیگنڈا، اوپن انٹرسٹ ہے ان کا بلوچستان میں۔ اٹس ناٹ اباؤٹ وہاں کے لوگ۔ ہندوستان آپ کا دشمن ہے، آپ اسے خیر کی توقع تو نہیں کر سکتے نا۔ وہ تو جہاں اس کو ویکنس نظر آئی استعمال کرے گا، اس کو بڑھانے کی کوشش کرے گا، اس کو فنڈ کرے گا، اس کی تشہیر کرے گا۔ یہ آج کے لیے ہمیشہ سے وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو بلوچستان میں آج ایک تفریق ہے، جو نفاق ہے، اس کو ختم کریں۔ سو پاک انڈیا جو پورا فیس آف ہوا، یو بلیو کہ پاکستان نے ایک زبردست وکٹری حاصل کی ہے؟ دیکھیں، انڈیا نے جارحیت کی، نقصان ان کا ہو گیا، یہ کامیابی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، رائٹ، بٹ اٹس ون بیٹل۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بیٹل، دیکھیں بیٹل جاری رہیں گی نا، بیٹل ہوتی رہتی ہیں۔ آپ یہ جنگ ایک لمیٹڈ ایگریشن تھا انڈیا کی طرف سے، ہم نے اس کا جواب دیا۔ ان کو جب نقصان ہوا انہوں نے آپ پہ میسائل اور ڈرون سے حملہ کیا، ہم نے واپس حملہ کیا۔ تو وہ بات وہاں پر ختم ہوگی، کیونکہ پوری دنیا یہ نہیں چاہتی کہ دو ایٹمی ممالک آپس میں اس قسم کی کشیدگی پیدا کریں۔ کیا سب کچھ انڈیا نے ہے۔ انڈیا کا یہ ملٹری فیلیئر بھی ہے، ڈپلومیٹک فیلیئر بھی ہے، پولیٹیکل فیلیئر بھی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک فیلیئر ہے انڈیا کے لیے۔ رائٹ، تو اب وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، اور وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں کچھ یہاں سے مل جائے، کچھ اور ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پوری رات دعا مانگتے رہے کہ کوئی ایک طیارہ مل جائے، کچھ ہو جائے۔ ہمیں دیکھیں وہ ہو گیا نا، اپنے گھر کو درست کریں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ہمارے جو ملک کے اندر کمزوریاں ہیں، جو ہماری معیشت کی کمزوری ہے، ہمیں چاہیے یکجہتی جو کا ماحول آپ کو ملا ہے، اس سے اس معاملے کو ٹھیک کریں۔ رائٹ، سو وزیر اعظم نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانا کا ڈیسائیڈ کیا، وہ کہہ رہے ہیں میرا ڈیسیجن تھا یہ۔ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ یہ کابینہ کا ہوتا ہے، پرائم منسٹر کا نہیں ہوتا۔ پرائم منسٹر یہ ایک ایوارڈ ہے، یہ ایک ایوارڈ ہے جو دیتے ہیں، یہ پوزیشن نہیں ہے، ایک قسم کی پروموشن نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک آنر ہوتا ہے، اور آپ کابینہ جو ہے اس کو ایوارڈ کرتی ہے۔ obviously you understand better. So اس سے کوئی تبدیلی نہیں آتی آپ کے رول میں یا آپ کی پاور میں؟ یہ کویسچن ہے کہ کیونکہ یہ ایک لائف ٹائم عہدہ ہوتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ ماضی میں ایک ہی فیلڈ مارشل رہے ہیں، ایوب خان صاحب، وہ اس وقت ملک میں صدر بھی تھے، آرمی کے چیف علیحدہ تھے، آرمی کے چیف جنرل موسیٰ تھے، اس وقت CNC ہوتا تھا، کمانڈر ان چیف، اور لیکن اختیارات ایوب خان صاحب نے رکھے تھے۔ ٹھیک، اس کے بعد جب یحییٰ خان صاحب چیف بنے آرمی کے، CNC بنے، تو پھر اختیارات ان کو منتقل ہو گئے تھے۔ یہ فرق تھا۔ اب یہاں پر 5 سال کا ٹینیور ہے آرمی چیف کا، تو وہ ٹینیور تو ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ فیلڈ مارشل رہیں گے عاصم منیر صاحب، کیونکہ وہ پوزیشن پوری زندگی ایک آنر ہے جو پوری زندگی کے لیے ہے۔ اوکے، سو یو آر سیئنگ کہ اٹس ڈیبیٹیبل کہ کیا فرق پڑے گا؟ اٹس ناٹ کلیئر۔ نہیں، فرق کچھ نہیں پڑتا، فرق افیکٹولی کوئی فرق آج تو نہیں پڑے گا، لیکن ان اے فیو ایئرز نہیں، جب ٹینیور ختم ہوگا 5 سال 3 سال میرا خیال ہے یہ 27 میں ٹینیور ختم ہوگا،
اس وقت کویشچن اٹھے گا کہ بھائی کیا وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں ایز اے فیلڈ مارشل آرمی چیف. یہ پہلے بھی ایک دفعہ ڈیبیٹ آیا تھا راہیل شریف صاحب کے زمانے میں, تو اس وقت یہی جواب تھا کہ اگر وہ فیلڈ مارشل بن جاتے ہیں تو ان کا ٹینیور ایکسٹینڈ نہیں ہوگا, اس کی ایکسٹینشن علیحدہ دینی پڑتی. بڑی انٹرسٹنگ بات نے کی. راہیل شریف صاحب کے زمانے میں کیوں یہ بحث ہوئی تھی؟ اس وقت کوئی وار نہیں ہوئی تھی. جی وار تھی, ضرب عضب انہوں نے. سو واز دا گورنمنٹ پلاننگ ٹو میک ہم فیلڈ مارشل؟ یہ بات ہوئی تھی, پبلک ڈیبیٹ میں آئی تھی. اوکے, کس کا آئیڈیا تھا یہ؟ آئیڈیا نہیں تھا, یہ ایک ڈسکورس ہوا تھا پبلک میں. پبلک میں ڈسکورس کسی کے کہنے پہ ہوا؟ ٹی وی پر بھی باتیں ہوئی تھی, کہنے پر تو نہیں ہوتا, کسی نے کیا بات کی ہوگی. واز اٹ یور آئیڈیا؟ نہیں, میرا آئیڈیا کبھی نہیں ہوتا. نواز شریف صاحب کا آئیڈیا تھا؟ نہیں, یہ گورنمنٹ کے اندر نہیں تھا, یہ باہر بات چلتی تھی کہ ان کو فیلڈ مارشل, جب ان کی ایکسٹینشن ٹرم ختم ہو رہی تھی, ان کی ایکسٹینشن کی بات جو بڑی کنٹروورشل ہوئی ہے, تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ان کو چونکہ جنگ جیتی ہے تو وہ فیلڈ مارشل بنا دیں اور وہ پھر خود ہی ان کا ٹینیور بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گا. لیکن اس وقت بھی یہی بات آئی تھی کہ یہ ٹینیور ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا. فیلڈ مارشل کا عہدہ ایک آنر ہے جو ان کے پاس رہے گا, لیکن آرمی چیف کا عہدہ جو ہے وہ جو بھی لمٹ اس بارے میں 3 سال تھی یا 5 سال ہے اس پر ختم ہو جائے گا. سو نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا تھا ان کو فیلڈ مارشل بنانے سے. دس از واٹ یو آر سیئنگ؟ نہیں, انکار نہیں کیا تھا, یہ ڈیبیٹ تھی اس وقت. پر اس ڈیبیٹ میں نہیں انڈلج کیا انہوں نے کہا یہ نہیں, وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. دیکھیں ڈیبیٹ, ہر ڈیبیٹ میں انڈلج نہیں کرتے, یہ باتیں کی گئی تھیں پبلک میں. جی آئی ریممبر تو وہ اس پہ میں ایک آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں ماضی میں. بڑی انٹرسٹنگ, کیونکہ دیٹ میک سینس نا. جو آج پرائم منسٹر نے کہا, انہوں نے کہا ہے کہ اس سے کویشچن ہوا کہ نون لیگ ماضی میں ایکسٹینشن کے خلاف تھی, اب کیا ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پرانی اسکور سیٹنگ کو چھوڑ دیں, ہم آج کے حالات پر چل رہے ہیں اور ہم کلیئر ہیں کہ ہم نے ماضی کے جھروکوں میں نہیں جانا. کین وی سے کہ پی ایم ایل این از ناؤ شہباز شریف نیریٹو؟ پی ایم ایل این اب وہ نہیں ہے جو ماضی میں تھی. ماضی کو چھوڑیے, اور آلسو ماضی ایک شخص کا نیریٹو نہیں ہوتا. میاں نواز شریف صاحب کی اور حیثیت ہے, شہباز شریف صاحب کی اور حیثیت ہے جماعت میں, تو کابینہ نے فیصلہ کر دیا, بات ختم ہو گئی. سو پی ایم ایل این میں نواز شریف کی پالیسی اب ماضی ہے, یہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں. اس اسٹیٹمنٹ سے آپ کو کیا لگ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بہتر جانتے ہوں گے, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, میں تو بٹ جماعت آپ میں کو نہیں. خبریں تو ہوں گی پی ایم ایل این میں, کوئی نہیں نہیں, سنتا؟ میں خبر کی ضرورت نہیں ہے, خود اگر انہوں نے کہہ دیا تو وہی بات درست ہوگی. تو آپ کو لگ رہا ہے ملک کا وزیر اعظم کہہ دے, میں تو اختلاف نہیں کر سکتا نا. اوکے, آپ مان رہے ہیں, نہیں آپ کر سکتے ہیں اختلاف. نہیں, انہوں نے خود کہہ دیا ہے, انہوں نے کوئی بحث نہیں کی, انہوں نے کہا یہ ہے, یہ حقیقت ہے. ماضی کے جھروکوں میں چلا گیا ہے. جی, کون کون گیا ہے ماضی کے جھروکوں؟ سارے ہی چلے جائیں گے. ان دی اینڈ تو سب چلے جائیں گے. اس وقت لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ان کے ساتھی کا بیانیہ چلا گیا ہے. We'll take a break, we will be right back. And welcome back. Former Prime Minister شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب, یہ حکومت اب لگ رہا ہے کہ 5 سال پورے کرے گی. What do you think? یہ حکومت 5 رہے, 6 رہے, 10 رہے, 20 رہے, اس نے کرنا کچھ نہیں ہے. اتنی بڑی آپ کو وار جیت کے دکھائی ہے, اتنا فیل گڈ فیکٹر ہے اس وقت. You think کہ وہ صرف فورسز نے کیا ہے؟ یہ ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہیے, لیکن حکومت کا کام ہوتا ہے ملک چلانا. ملک بدقسمتی سے ہمارا نہیں چل رہا, یہ اس چیز کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب نے زبردست کام نہیں کیا. 23-25 کنٹریز کو انہوں نے ریچ آؤٹ کیا, ان کو بتایا سفارتی زبردست کام کر رہے ہیں, ملک کیوں نہیں چلتا؟ معیشت کہاں پر ہے؟ فیلنگ سیکیور, یہ بھی فیلنگ ہم ہمیشہ ہم سیکیور ہیں. پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے, آپ سیکیور ہیں, آپ کو انسیکیورٹی نہیں ہونی چاہیے. آپ کی انسیکیورٹی آئے گی جب آپ کی معیشت کمزور ہوگی, ٹھیک ہے, جب آپ کو نوجوان مایوس ہوگا, جب آپ کا کاروبار نہیں ہوگا, روزگار کے مواقع نہیں ہوں گے. یہ آج کی جنگ ہے, اس پر کنسنٹریٹ کریں. خواجہ آصف ایز ڈیفینس منسٹر, ان کے رول کو آپ نے کیسے دیکھا؟ بڑی تنقید ہوئی ان کے اوپر, بھارت نے بھی کی. تنقید دیکھیں, ہم جس پہ مرضی تنقید کر لیں. آپ کو کیسا لگا ان کا؟ کس چیز؟ ان کی اسٹیٹمنٹس, ان کا کردار. دیکھیں, جو وزیر ہوتا ہے وہ کابینہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. کابینہ کیا کہہ رہی ہے, خود اپنے طور پہ نہیں بات کرتا. وہ تو کافی کرتے ہیں. نہیں, وہ آپ نے سوال کیا تو جواب دے دیتے ہیں, اس جواب سے اگری کر سکیں نہ کریں, آپ کی مرضی ہے. کیونکہ انہوں نے ایک بات کی ہے, لیکن آخر پاکستان کامیاب ہوا نا جی, تو ڈیفینس منسٹر کا بھی حصہ ہوگا, دے دیں. 2-4% کتنا دیں گے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, ان کے ساتھ دوستی کا حق قائم رکھ رہے ہیں. نہیں, یہ بات نہیں ہے. کامیابی سب کی ہوتی ہے, یہ کلیکٹیو کامیابی. ٹھیک ہے, پاکستان کی کامیابی, اگر پاکستان کامیاب ہے تو سب کامیاب. اینڈ obviously ڈیفینس منسٹر کی اس میں کامیابی. ایک جارحیت کے خلاف کامیابی حاصل کی ہے, آج ملک کو درست کریں, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے.
رائٹ. تو خواجہ آصف نے ایک بات کی, میں اس سے آپ سے پوچھنا چاہی تھی کہ جنرل باجوہ نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر نئے آرمی چیف کی تقرری کو روکنے کی کوشش کی اور پیغامات نواز شریف تک پہنچائے, اور جس شخص کے ذریعے بھیجے وہ خود وزارت عظمیٰ کا امیدوار تھا. یو ور ود پی ایم ایل این ایٹ دیٹ ٹائم. کون تھے وہ؟ پتہ نہیں کون تھا وزارت عظمیٰ کا امیدوار. وہ شہباز شریف صاحب ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ جو بات ہے نا, یہ جب کبھی تاریخ لکھی جائے گی نا تو میں بھی کچھ جانتا ہوں اس کے بارے میں. بتائیں. میں بھی ذکر کر دوں گا. ابھی بتائیں. نہیں ابھی بتائیں. ابھی تاریخ لکھی جا رہی ہے, بتائیں کچھ بتا دیں. میں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا. آرمی چیف بھی سرونگ ہے, اس لیے ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ سب سرونگ ہیں. اوکے. اس کا کیا اوپینین تھا نہیں تھا یہ سب کسی دن بتائیں گے آپ؟ جی جو میرے پاس نالج بتا دوں گا, اگر آپ نے پوچھا تو بتا دوں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے. یہ چیزیں تاریخ حصہ بن جاتی ہیں. تو لوگ اپوزیشن اتحاد بنانے کی آپ مسلسل بات کر رہے تھے, اب کیا لگ رہا ہے آپ کو, اپوزیشن کا کوئی اتحاد بنے گا؟ بننا چاہیے. ملک میں جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کی سوچ ایک ہونی چاہیے, وہ اپنا رول ادا کرے. لیکن کیا مسئلہ کیا ہے اس کے اندر؟ مسئلہ جو دو بڑی جماعتیں ہیں ان کے اپنے تحفظات ہیں, وہ آپس میں الیکشن لڑتے ہیں. ایک نیچرل بات ہے. جے یو آئی بڑی جماعت ہے, اس کا ایک اثر ہے. پی ٹی آئی ایک قومی سطح کی جماعت ہے, لیکن مقامی سطح پہ ان کے اپنے اختلافات ہیں, تحفظات ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. وہ دور کرنے کی انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے, وہ دور ہو جائے بہتر ہے. لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک بڑے مقصد کے لیے, آئین کے دفاع کے لیے, ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے, ملک میں اصلاحات کے لیے یہ سوچ آپ بہتر کریں. بٹ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے, کیسے آئے گی جب آپس میں الائنس ہی نہیں ہے؟ یہ باتیں کی جاتی ہیں, اس کا کوئی there is no substance to that. So بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی تھی. نجم سیٹھی صاحب نے کہا, کچھ اور لوگوں نے کہا. آپ کو لگتا ہے کہ he will be out؟ دیکھیں آپ ماضی میں اگر جائیں, جس پولیٹیکل لیڈر کے خلاف بھی کیس بنا ہے وہ بعد میں غلطی ثابت ہوا ہے. ٹھیک. ذوالفقار بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئی, وہ آج تک غلط ثابت ہو رہی ہے. اس لیے آج میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ملک کے اندر جو یہ تفریق ہے اس کو دور کر لیں تو بہتر ہے, ملک چلانے میں فائدہ ہوگا. آپ کے خیال سے ان کو باہر آنا چاہیے؟ دس از واٹ یو آر سیئنگ. میرے خیال میں باہر آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے, یہ قانون والے فیصلہ کر لیں. میں تو آپ کو تاریخ کا سبق بتا رہا ہوں. بٹ اگر آپ گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں, پتہ ہے سب کو کہ پی ٹی آئی ایک مسلسل مشکل میں رکھتی ہے گورنمنٹ کو. اگر بانی پی ٹی آئی بھی باہر آ جاتے ہیں, وائی وڈ دے ڈو دیٹ؟ وائی وڈ دی گورنمنٹ ڈو دیٹ؟ حکومت اتنی غیر مستحکم ہے تو گھر چلی جائے. اگر وہ ایک شخص سے خائف ہے کچھ نہیں ہوتا. یقین کریں, یہ بانی پی ٹی آئی صاحب کو باہر لے آئے, کریں, ان کو بولے اپوزیشن کریں نا, حکومت چلائے کے پی کی. ایک اپوزیشن کی جماعت ہے جس کے پاس حکومت 12 سال سے ہے, کے پی کے اندر 12واں سال ہے. آج کے پی کے جس اسکول جس کالج میں جو بچہ اور بچی پڑھ رہی ہے اس نے تعلیم عمران خان کے دور میں شروع کی ہے. وہاں کے اسکول کے کیا حالات ہیں, وہاں پہ صحت کے کیا حالات ہیں, وہاں پہ کرپشن کے کیا حالات ہیں, وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کیا حالات ہیں, پولیس کے کیا حالات ہیں. یہ سب صوبوں میں یہی حال ہے. تو اگر عمران خان صاحب ایک پرفارمنس دکھانا چاہتے ہیں کہ میں بہتری کر سکتا ہوں ملک کے لیے, تو کر کے دیں. کے پی کے اندر اپوزیشن میں آ کر بیٹھیں, ان کی جماعت بیٹھے, وہ آلٹرنیٹ پالیسی کی بات کریں. وہ 4 سال حکومت میں رہ کر گئے ہیں, وہ معاملات سے واقف ہیں. وہ بات کریں کہ ایسے حکومت ہونی چاہیے, یہ پالیسی آپ کی غلط ہے. اب ابھی تک تو ان کی طرف سے مجھے کوئی, یہی ہماری سوچ تھی کہ جو اپوزیشن ہے کم از کم اپنا رول تو ادا کرے, جو کہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا, جو کہ وہ نہ حکومت چلتی ہے نہ اپوزیشن چلتی ہے. ویری ویری پرابلمٹک انڈیڈ. تھینک یو سو مچ بھائی صاحب فار جوائننگ اس آن دی پروگرام. ہم ایک بریک لیں گے اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. پاکستان اور بھارت کے مابین کشیدگی اس وقت عروج پر ہے. بھارت پاکستان پر حملہ کر کے منہ توڑ جواب لے چکا ہے. غالب امکان یہی ہے کہ نریندر مودی اور اس کی افواج اب پھر پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے. ٹائم بزدل دشمن ہے, کبھی بھی کوئی اچھے کی امید نہیں ہے اس سے. بھارت نے پہلے بھی رات کے اندھیرے میں وار کیا تھا, اب بھی بھارت پاکستان کے امن کو خراب کرنا چاہتا ہے. پراکسی وار جاری ہے. اس وقت سیاسی تجزیہ کاروں کے علاوہ ستارہ شناسوں کی جو جنگ کے حوالے سے پیشن گوئیاں تھیں وہ بھی بہت زیادہ عوام میں اہمیت کی حامل ہیں, لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں. اس سال سے آغاز میں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, اس میں کچھ باتیں کی گئی تھی. لیٹس واچ دیٹ.
2025 का सूरज तुलू होगा तो इस हुकूमत के ऊपर एक बहुत ज्यादा अंदर से भी और बाहर से भी एक प्रेशर बिल्ट हो जाएगा। 26 फरवरी से लेके 16 मई तक अपना पूरा 70 साल का जोर और अपनी पूरी 70 साल की कंसंट्रेशन इन 3 महीने 2.5 महीनों के ऊपर इन्होंने लगानी है। अगर इसमें ये जो राहु और केतु का जो जोर है, शैतानी जो फुल चिड़ियां चलेंगी और फिर कैंची चलेगी, उसको इन्होंने रोक लिया तो फिर आप यकीन जाने फरिया कि आप मजबूर हो जाएंगी एक नया प्रोग्राम मई में या जून में करने के लिए। वो सितारे जिन्होंने फंसाया खान साहब को आइसोलेशन के फेज में, 12 जनवरी 2025 को वो जगह छोड़े, एग्जिट कर रहे हैं। 12 जनवरी 2025 और 10 फरवरी 2025 से शुरू होने वाला टाइम अब बानी पीटीआई के लिए रिलीफ की खबरें लेके आता है। और अगर खान साहब ने अभी भी अपने अंदर वो लचक ना पैदा तो मई से फिर खान साहब का वो वक्त शुरू हो सकता है जो उन्हें गुमनामी में भी ले जा सकता है। तो ये बहुत उनको वाइजली चलना चाहिए इस वक्त में जो है। गुलाम अब्बास गिल ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तैनाती के हवाले से ख्वाब का जिक्र किया है, ये भी देखिए। सामिया खान एंड गुलाम अब्बास साहब हमें ज्वाइन करें, थैंक यू सो मच। सामिया, आई स्टार्ट विद यू। एक तो बहुत ज़्यादा कंडोलेंसेज हम सब की तरफ से अबाउट योर मदर। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता करे, आपको सब्र दे। आमीन सुम्मा आमीन। एंड आई नो एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला है हमारे प्रोग्राम के लिए। और अगर आपको याद हो जी आपको ना की नहीं जा सकती फरिया जी। थैंक यू सो मच। आपको याद हो तो आपने हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि ये साल पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साल होने जा रहा है और तकरीबन सब लोगों ने ये बात की थी। सो अब जो सिचुएशन है उसमें क्या लग रहा है आपको कि अब पाकिस्तान वेयर डज इट स्टैंड? सबसे पहले तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, प्लीज़ सब अपने अपने किबले दुरुस्त रखें, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। मेरे पास जो महदूद सा इल्म है अल्लाह का दिया हुआ, ये एक अंदाज़ों का इल्म है और अल्लाह ताला इज्जत रख लेते। मैं तो कह रही थी, मैंने तो माँ के जाने के बाद सोचा था फरिया जी मैंने कोई इंटरनेशनल प्रेडिक्शन नहीं देनी, लेकिन 1 मई को मुझे फिर काबू आ गई मैं। और मैं कहती हूँ कि वाकई माँ की दुआएं माँ के जाने के बाद भी साथ रहती हैं कि 1 मई को भी एक एक लफ्ज़ कहा गया, मेरे रब ने मेरी इज्जत बचा ली। उसमें मैंने कहा था कि 1 मई से आसमान पाकिस्तान के लिए नरम होने जा रहा है और जो है 9 दिन के बाद आप पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें देखेंगे। अच्छा, अब सिर्फ ये एक छोटा सा टाइम फ्रेम है जिसमें इंडिया कोई डिच करने की कोशिश ना करे। ये टाइम सिर्फ है 25 मई से शुरू होके 9 या 10 जून तक का ये टाइम है। उसके बाद मैं अल्लाह मियाँ मैं कहती हूँ कि देखिए मुझे रब ने वो झलक दिखाई जब मैं कहती थी कि मेरा मुल्क लाडला होने जा रहा है। कभी आप नवाज शरीफ साहब को लाडला कहते हैं, कभी इमरान खान साहब को कहते हैं, असल में लाडला पाकिस्तान हो जाएगा सुपर पावर्स का, क्योंकि सुपर पावर्स को इस छोटे से खित्ता एक अहम हो जाएगा दुनिया के लिए जो है। तो अल्लाह पाक ने चाहा इंशाल्लाह अल्लाह यहूदियों के अज़ाइम नाकाम हो, जिन्होंने सपना देखा था कि 2025 में पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे। एंड उस वक्त में जब उन्होंने सोचा कि वो हमारे टुकड़े करेंगे, तब भी ऊपर से हमारी गैबी मदद स्टार्ट हो जाती है और सितारा 10 जून से पूरी पावर के साथ पाकिस्तान की गैबी मदद शुरू हो जाएगी। अल्लाह बस सुन ना रहे हो हमें कि जो है ये वाला टाइम फ्रेम, बस हमें विजिलेंट रहना है, हमें चौकन्ना रहना है। और मुझे फरिया जो सबसे प्यारी बात आपकी वसातत से लोगों को कहनी है, मेरा सपना था कि हम एक कौम होके सोचें। टीवी ऑन करते थे, कभी किसी जमात के झंडे, कभी किसी जमात के झंडे। मैं रब की इतनी शुक्रगुजार हूँ, टीवी ऑन करते हैं तो पाकिस्तान का झंडा नजर आता है, किसी की बात सुनते हैं तो पाकिस्तान की बात नजर आती है। और यही मैंने कहा था बहुत सारी पेशगोइयों में कि ये एक आखिरी साल है फरिया, वार्निंग, अगर हम एक कौम अब भी ना बने तो फिर कभी नहीं बन पाएंगे। तो मैं कहती हूँ यहाँ पे रब के आगे सुरखरू है कि एक कौम बनने का सफर तो
بالکل ٹھیک ہے, اور یہ یقیناً بہت بڑی خبر ہے. پاکستان میں چینجز تو آئے ہیں. غلام عباس صاحب, آپ نے کہا تھا کہ ایک پروگرام اور کرنے پر آپ مجبور ہو جائیں گی. سو ناؤ وی ڈوئنگ دس پروگرام. ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ایک دم سے پاکستان ساؤتھ ایشیا میں ایک امپورٹنٹ پوزیشن میں آئے گا, بٹ آگے آپ کے خیال سے سسٹین کرنا ہوگا. سامیہ صاحب, اب ہم ذرا غلام عباس گل صاحب سے بھی بات کریں. سو یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان انڈیا کے معاملات ٹھیک ہوں گے یا مزید خراب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریہ. آپ کا پروگرام ویسے بھی بڑی جگہوں پہ رپورٹ ہو رہا ہے. بڑی جگہوں پہ آپ ڈرا رہے ہیں نہیں یا بتا رہے ہیں؟ بتا رہا ہوں. مطلب باقاعدہ کہتے ہیں کہ فریہ کا پروگرام جو ہے اس میں بڑا ایک مستقل مزاجی سے بات کی جاتی ہے اور ایک سالڈ بات کی جاتی ہے. اب تو کافی سال ہو گئے, ہم اس کو ری تھنک کر لیتے ہیں, ری وزٹ بھی کر لیتے ہیں. جی, اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ یکم جنوری کو جب میں نے آپ کے ہی پروگرام میں پریڈکشن کی تھی کہ 16 مئی تک جو ہے پاکستان کے حالات بہت خراب رہیں گے اور اس میں ایسی خرابیاں آئیں گی, ایسا پریشر آئے گا. وہاں پہ میں یہ جنگ کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا تھا کیونکہ یہ جو ہے یہ ایک نیگیٹو پوز دیتا, اور ویسے ہی پریشانیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ تھی. اس میں 2 آپشن تھے کہ ایک تو حکومت کے اوپر بڑا پریشر آئے گا, ہو سکتا ہے کہ وہ 16 مئی سے پہلے چلی جائے اگر انہوں نے صحیح فیصلے نہ کیے, اور اگر انہوں نے صحیح فیصلے کر لیے اور 16 مئی کا ٹائم گزار لیا اور اس کے بعد یہی ٹیم پاکستان کے لیے 5 سال کے لیے کام کرے گی, اور یہی آرمی چیف جو ہے, میری تو پریڈکشن ہے کہ 2030 تک تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد دیکھتے ہیں اللہ پاک کتنا اس کو زندگی اور صحت اور بہتر کارکردگی کے لیے پاکستان کی خدمت یہ کر سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ستاروں اور سیاروں کا جو ذائچہ ہے یہ میرے پاس ہے. اس میں نے 16 مئی کے بعد کی جو چیزیں ایڈ کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ اب کوئی بھی, میں یہ چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں فریہ آپ کے پروگرام میں, کہ جو مرضی ہو جائے, اب جو ستاروں کی پوزیشن ہے وہ پاکستان کے لیے اتنی مستحکم اور اتنی سالڈ ہو چکی ہے کہ ایک گیپ بن رہا ہے جب 7 ستمبر کو چاند گرہن لگ رہا ہے پاکستان کے لیے. اس میں 7, 8, 9, 10 اور 11 یہ 4 دن ایسے ہیں کہ جس کے اوپر پاکستان کے اندر ایک سختی آ سکتی ہے. 5 دن بن رہے ہیں, 5 دن بن رہے ہیں, 4-5 دن جو بن رہے ہیں, اس میں ایک سختی بنے گی, اور اس سختی کی وجہ سے ایک پاکستان کے اوپر نا ایک ایسا ماحول بن جائے گا کہ پاکستان کے اندر ایک افراتفری ہونے کا اندیشہ ہے. لیکن میرے اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ یہ ٹائم بھی گزر جائے گا, اور پاکستان اس وقت, میں نے آپ کے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ فریہ جی یہ جو سال ہے 2025 کا, یہ وہ سال ہے جس میں پاکستان 70-75 سال کے بعد دوبارہ بورن ہوا ہے, اور یہ وہ والا پاکستان بننے جا رہا ہے اور پیدا ہوا ہے جو آج تک دنیا میں نہیں تھا. اور اب یہ وہ ٹیک آف ٹائم سٹارٹ ہو گیا, اور یہ 19 سال تک پاکستان کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. اللہ کرے, اللہ کرے. that's a very good prediction. سامیہ صاحبہ, مودی جی کے تو نہیں آپ نے کوئی دیکھے ستارے یا کوئی ان کے حوالے؟ نہیں, بڑی ورکنگ کی. فرسٹ آف مئی کو ایک شو جو میرا ہٹ کیا بلال قطب صاحب کے ساتھ تھا, میں نے اس میں کہا تھا کہ مودی صاحب کے ذائچے پہ میں پورا ہوم ورک کر کے گئی تھی, تو میں نے 1 مئی کی پریڈکشن آن ایئر ہے فریہ جی, میں نے کہا تھا مودی تو اپنی جال میں پھنسنے جا رہا ہے, یہ کنٹروورشل ہونے جا رہا ہے, اس کو اپنے ہی ملک کے اندر اندرونی حالات میں بہت ساری مشکلات کا سامنا آئے گا, اور پاکستان کے لیے سب سے خوش آئین سچویشن ہے کہ مودی اپنے ہی ٹریک میں خود ہی پھنسنے جا رہا ہے. جو گڑھا ہمارے لیے تیار کیا تھا اس گڑھے میں وہ خود گرنے جا رہے ہیں. تو مودی صاحب کے ستارے تو گردش میں آ چکے ہیں فریہ جی. اور ویسے بھارت ایز اے کنٹری آپ کو کیا لگ رہا ہے, پاک بھارت جنگ کے حوالے سے پیس ہوگا یا؟ میں یہ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا, یہ کیونکہ 2 پریڈکشن آلریڈی یہ بھی آن ایئر ہیں. انڈیا اور امریکہ میں ریسیشن بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے, کیونکہ جو نیو ورلڈ آرڈر یا نیو ورلڈ الائنسز بننے ہیں جس میں ٹرانسفارمیشن ہونی ہے, جس میں اب تو مجھے پہلے کلیئرٹی نہیں تھی, میں کہتی تھی یا رشیا یا چائنا, تو مجھے بائی دی ٹائم کلیئرٹی ہوتی جا رہی ہے کہ چائنا ول بی دی نیو سپر پاور آنے والے وقت میں جو ہے.
تو ان دو ممالک میں تو ریسیشن ایکسپیکٹڈ ہے بالکل، اور انڈیا تو خود اپنے اندرونی حالات میں پھنسنے جا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ اس ملک کو رب دیا ہی راکھا نے، ہمارے اپنے کو کرم ایسے نہیں ہے، رب دیا ہی راکھا نے. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، بٹ اللہ تعالیٰ ہی بار بار ہیلپ کرتے ہیں. سو بھارت میں آپ ہی سمجھتے ہیں نریندر جی کی حکومت تبدیل ہو جائے اور شاید راہل گاندھی بن جائیں پرائم منسٹر؟ دیکھیں 1 جنوری کو اگر ہم فالو کریں نا، اس میں نے کہا تھا کہ جن ملکوں میں 2024 میں الیکشن ہوں گے نا وہ پرابلم میں آئیں گے. کہا تھا آپ نے، اور پھر میں نے یہ کہا تھا کہ 2025 میں انڈیا کی وہ لائنیں ڈرا ہو جائیں گی جس میں انڈیا کے 4 ٹکڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ لائنیں ڈرا ہونا شروع ہو گئی ہیں. اچھا، اس پہ ہم ایک ڈیٹیلڈ انالیسس بھی کریں، یہ جو آپ بات کریں کتنے ڈویژن ہو سکتے ہیں اس میں. جو پہلی لائن ڈرا ہونے جا رہی ہے وہ ستمبر میں پاکستان انڈیا کے اندر جو ہے 2 بڑے ٹکڑے الگ ہونے جا رہے ہیں. ایک خالستان بننے جا رہا ہے، اس کی باقاعدہ آپ کو خوشخبری ملنے جا رہی ہے. یہ ستارے میں بتا رہا ہوں، میرا کوئی سیاسی وہ نہیں ہے، کیونکہ جو لائنیں وہاں ستاروں کے حساب سے بن رہی ہیں، خالستان اور کشمیر آپ کے حصے میں آ رہا ہے. تیسرا ٹکڑا بنے گا 2026 میں جا کے نومبر میں جا کے، اور وہ اوپر جو بنگال کا ایریا ہے اس ایریا میں ایک لائن بنے گی. اور تیسری لائن جو بنے گی وہ آپ کے نیچے راجستھان کے ساتھ جو ہے گجرات اور راجستھان کا ایریا کچھ بنے گی. اس طرح پاکستان انڈیا کے بار بار پاکستان کا وہ نکل جاتا ہے، اس کے انڈیا کے جو ہیں وہ 4 ٹکڑے ہوں گے. اور انڈیا کی اکانومی جو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 25 کے آخر تک بالکل نیچے چلی جائے گی، اور پاکستان اپنے پوری ہائی پہ ہوگا اور بہت اچھی کامیابیوں میں کے ساتھ وہ ہوگا انشاءاللہ. اوکے، ویری ویری گڈ. اور مودی کا جو سوال تھا، اصل میں مودی سرکار جو ہے، یہ میں نے 1 جنوری کو بھی کہا تھا کہ 2025 مودی کے لیے سخت ترین وہ ہوگا. اس میں ایک یوگ لگ رہی ہے جو اس کے نام سے لگ رہی ہے. مطلب ہے کہ مودی کے اس یوگ کیا ہوتا ہے؟ یوگ جو ہے وہ مختلف یوگز ہوتی ہیں جو مختلف سمجھے کرائٹیریا ہوتے ہیں ایسے کہ جو اس بندے کو ڈیمیج کرتے ہیں. تو مودی کا جو میں نے بنایا تھا ذائچہ، اس کے اندر 2 یوگ لگی ہیں. 1 اپریل میں لگی ہے جو اس نے اس کے ذہنی توازن کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، اور 1 ستمبر میں لگ رہی ہے. اور اس میں شاید اس سے پہلے مودی صاحب جو ہے وہ ریزائن کر کے چلے جائیں گے. رائٹ، ویری انٹرسٹنگ. سو سامیہ اور خان صاحبہ اینڈ آپ دونوں سے میرا یہ سوال ہے کہ پھر قیدی نمبر 804 کے کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو ستارے؟ چھوٹی سی جرنی ہے جو کہ 9 مئی 2023 سے شروع ہوتی ہے اور 10 مئی 2025 تک پہنچتی ہے. میں نے تب بھی کہا تھا 23 والے سال سے کہ فوج کا سال آنے جا رہا ہے. تب بھی میں نے کہا تھا کہ جو ہے یہ مطلب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں یہ ادارے ہمارے پاورفل ہوتے جائیں گے. اور جو ہے آپ نے میرے شو کا کلپ بھی چلایا ہے کہ میں بار بار کہا مجھے تو کبھی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے قائدین خود ہی اپنے لیڈر کو چھڑوانا نہیں چاہتے. اتنا ٹائم فیوریبل تھا 12 جنوری سے لے کے 25 مئی 2025 تک کا جو ٹائم تھا. آگے جو جرنی شروع ہوتی ہے اللہ کی غیبی مدد ان کو آئے تو آئے. میں ستاروں کی میں اگر چال میں دیکھوں تو میں نے کہا تھا کہ پھر یہ ایک ہی وڈ بی اے ہسٹری. اللہ نہ کرے، ان کے پیار کرنے والوں کو میں نہیں ایسے کہہ سکتی، لیکن پھر مجھے ستارہ جیسے پہلے میں ایک ورڈ یوز کرتی تھی آئسولیشن کا ورڈ، اب میں کہتی تھی کہ یہ گمنامی کی طرف ان کا ستارہ انہیں لے جا سکتا ہے. اس کے بعد شاید موقع ملے نہ ملے، لیکن ایک اور اپنی پیش گوئی کا میں کریڈٹ لینا چاہوں گی کہ ابھی اس سال بھی کی، ابھی 1 مئی کو بھی ریسنٹلی کی. میں نے کہا تھا کہ جو ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب ہیں یہ کوئی بڑے کارنامے کرنے جا رہے ہیں اور 2027 میں اس بندے کا دنیا میں بڑا نام ہوگا. تو اب تو یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں. جی تو میں نے کہا تھا 2027 میں ان کے نام کا ڈنکا انٹرنیشنل لیول پہ بجے گا. اور ہمیں اس وقت یہ پتہ نہیں تھا 1 مئی کو یہ فیلڈ مارشل بن جائیں گے اور ماشاءاللہ اتھارٹیٹیو ہو جائیں گے. کیونکہ جب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میں 2022 میں مجھے 6 جرنیلز کی ڈیٹ آف برتھ آئی تھی ہوم ورک کرنے کے لیے.
تو میں نے تب کہا تھا ان 6 میں سے جنرل فیض صاحب کی بھی ڈیٹ آف برتھ تھی، تو میں نے کہا تھا ان کے ستارے انہیں OSD کر چکے ہوئے ہیں، ان کا کوئی امکان نہیں۔ تو جب ان صاحب کا ذائچہ میرے سامنے آیا فریا، تو میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ جوپیٹر اس پوزیشن میں لے کے پیدا ہوئے ہیں کہ یہ بندہ مجھے ریئل پیٹریوٹک لگتا ہے، اور میری وش ہوگی کہ قدرت انہیں موقع دے۔ یہ میں نہیں بتا سکتی کہ ہو ول بی دی نیو چیف، کیونکہ اللہ نے بڑا محدود سا علم دیا ہوا ہے، لیکن جو میرا اس پہ ٹک تھا وہ ان کے ذائچے کے اوپر تھا کہ یہ ریئل پیٹریوٹک ہے۔ اور پھر بائی دی ٹائم وقت نے بھی ثابت کر دیا کہ جو ہے انہوں نے بھی پروو کر دیا۔ تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کے شو کے تھرو ایک کریڈٹ لے لوں آپ سے اپنی ابھی ریسنٹ یہ اسی سال کی پیش۔ ویری انٹرسٹنگ۔ سو آپ بھی بتا دیں، آپ نے ایک خواب دیکھا، سو اس کی کیا امپلیکیشن ہے؟ اس کی یہ تھی کہ جب کشمیر کا مسئلہ ہوا تھا نا، عمران خان صاحب نے وہ کیا تھا، تو میں ان دنوں یہ چل رہا تھا کہ کشمیر جا رہا ہے، تو میں وہاں پہ زیارتوں پہ تھا، اور پاکستان کے جو معاملات تھے اس کے حساب سے بڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ سچی بات ہے، کیونکہ میں ایک فوجی کا بچہ ہوں، میرے شہید ہیں فیملی میں، اور ایک ہوتی ہے پاکستان کے لیے، اور کسی کے لیے ہو نہ ہو، ہماری پاکستان تو ماں ہے نا، مٹی جو ہے یہ ماں ہے، یہ دھرتی ہماری، تو اس کے لیے ہم سوچتے رہتے ہیں۔ تو مجھے وہ پھر یہ ہوا کہ پریشانی کی وجہ سے خواب آیا، اور میں آپ یقین جانے فریا کہ میں زری مبارک کے مولا کی زری مبارک کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا قدموں کی ساتھ، تو مجھے باقاعدہ یہ کہا گیا کہ یار آپ اتنے پریشان نہ ہوں، ہمارا اپنا بندہ آ رہا ہے۔ اب اپنا بندہ کون تھا یہ اللہ جانتا ہے، تو وہ اللہ نے دکھا دیا کہ اپنا بندہ آ گیا، اور وہ بہترین کام کر رہا ہے اور بہترین کام کرے گا۔ اور میں نے ایک ٹی وی چینل پہ بھی کہا تھا، اس نے سوال پوچھا تھا کہ جی یہ کب تک رہیں گے، تو میں نے کہا یہ اب چھوٹا سوال رہ گیا کہ کب تک رہیں گے، یہ 30 تک تو میں دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ ان کے لیے ویری انٹرسٹنگ۔ سو سامعہ کوئکلی آپ ہی سمجھتی ہیں کہ 2030 تک رہے گا ٹینیور؟ نہیں، مجھے یہ نہیں، میں اتنی دور کی تو میں ذائچے میں بھی خود بھی نہیں جاتی، میں تو یہ 5 سال پیچھے 5 سال آگے کی کہانی کرتی ہوں، لیکن 2027 میں کوئی ایسا ڈنکا ہوگا ان کے نام کا، اور وہ ابھی ہمیں ان کو جو مہلت مل گئی ہے اور جو عہدہ مل گیا ہے، اور باقی بشرط زندگی جو اللہ تعالیٰ نے اگر بخشی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا نام بنا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ اگین یہ صرف پریڈکشنز ہیں، ایک اپنے حد تک جو ہونا ہے، جو کرنا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں سے حالات بدل بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ساتھ بے نیاز ہے۔ دیٹ از دا کلیئرٹی دیٹ وی ہیو۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔